नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िरु अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। पारा नंबर 9 सूरह अनफ़ाल, रुकू नंबर 4, आयत नंबर 29 और 30। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते रहो, यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, तो अल्लाह तुम्हें फैसले वाली चीज़ देगा, व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा फरमा देगा, व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, और जब काफिर लोग आपके बारे में तदबीर करते थे, लियुस्बितूका, कि आपको कैद कर दे, औ यक़्तुलूका, या आपको कत्ल कर दे, औ युख़रिजूका, या आपको जलावतन कर दे, वयमकुरूना, और वह अपनी तदबीरें करते रहे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी तदबीर फरमा रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला तदबीर करने वालों में से सबसे बेहतर है। आयत मज़कूरा आयत नंबर 29 में क़वानीन जंग का दफ़ा नंबर 5 है कि हुसूल फ़ुरक़ान के लिए इल्तिज़ाम तक़वा। फ़ुरक़ान और फ़र्क़ दोनों मस्दर है और एक ही माना पर इस्तेमाल होता है। मुहावरात में फ़ुरक़ान उस चीज़ के लिए बोला जाता है जो दो चीज़ों के माबैन वाज़ेह तौर पर फ़र्क और फसल करे, और इसी आसास पर फैसला को फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, क्योंकि फैसले भी हक़ और नाहक़ के माबैन फ़र्क वाज़ेह कर देता है। अल्लाह की मदद को भी फ़ुरक़ान कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह की मदद से हक़ और बातिल के दरमियान फैसला हो जाता है। आले हक़ को फ़तह और अहले बातिल को शिकस्त नसीब होती है, मुक़द्दर होती है। कुरान करीम को भी फ़ुरक़ान कहा जाता है, और कुरान करीम में एक सूरत भी है, सूरह फ़ुरक़ान। मुअजिज़ात को भी फ़ुरक़ान कहा जाता है। व आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ाना, और ग़ज़वे बदर को भी यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से मौसूम किया। तो हुसूल फ़ुरक़ान के लिए तक़वा इख्तियार करना ज़रूरी है, और तक़वा इख्तियार करने वालों को 3 चीज़ें अता होती है आयत मज़कूरा के मुवाफ़िक़। नंबर 1 फ़ुरक़ान, नंबर 2 कफ़ारे सय्यिआत, नंबर 3 मग़फ़िरत। और फिर आयत के आखिर में फरमाया कि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला, एहसान वाला है। इसमें इशारा है इस तरफ कि अमल के जज़ा तो अमल के पैमाना पर होती है, और यहाँ पर भी तक़वा जो जज़ाए खैर के तौर पर ये 3 चीज़ें बतौर जज़ा मज़कूर है, तो वो जज़ा
اور بدلہ کے طور پر ہے، مگر اللہ کا فضل اور احسان بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اس لیے اللہ کے فضل اور احسان سے ان تین چیزوں کے علاوہ بہت ساری امیدیں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے خزانے بھی بے پناہ ہے، بے شمار ہے، نعمتیں بے شمار ہے۔ تو ان تین چیزوں کے علاوہ یوم الفرقان، حصول فرقان، کفارہ سیئات، مغفرت کے علاوہ تقوی کے اور بھی بہت سارے اللہ کے فضل کے مطابق اور بھی بہت سارے امیدیں ہیں اور بہت سارے انعامات وابستہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے جتنی نعمتوں سے نوازے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آیات نمبر 30 میں ایک خاص انعام اور احسان کا ذکر ہے جو سفر ہجرت کا سبب اور ابتدائی واقعہ ہے۔ معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 243 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں حضرات انصار نے اسلام قبول کیا تو قریش مکہ بہت خائف ہوئی، بہت ڈر گئی، اور مشرکین نے دار الندوہ میں ایک مجلس منعقد کیا، مشورہ شروع کیا کہ اس کے روک تھام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی عظمت اور رفعت کے انسداد کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے، اور رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب قسم کے تدابیر اختیار کی جو آیاتوں میں آئے گی۔ لیکن یہ لوگ دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ دار الندوہ مسجد حرام کے متصل قصی بن کلاب کا مکان تھا، جس کو لوگ قومی مسائل کے حوالے سے مشاورت کرتے تھے، مجالس ہوتے تھے، محافل ہوتے تھے، اور زمانے اسلام میں اس دار الندوہ کو مسجد حرام میں داخل کر دیا گیا۔ اور بعض اکابرین اور خاص کر ہمارے شیخ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ ہے جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال حسب معمول یا حسب عادت مشاورت کے لیے کفار کے مکہ کے رؤساء قریشی سرداروں کا اجتماع دار الندوہ میں منعقد ہو رہا تھا، جس میں ابو جہل، نضر ابن حارث، عتبہ، شیبہ، امی ابن خلف، ابو سفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں شخصیات اس میں شامل تھی، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جدوجہد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب یہ مشاورت شروع ہوئی کہ عین اس وقت ابلیس لعین ایک عمر رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دار الندوہ کے دروازے پر کھڑا ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو ابلیس لعین نے بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں، تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں بھی کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ تو یہ سن کر ان کو دار الندوہ میں اندر بلا لیا گیا۔ سہیلی کی روایت کے مطابق ابو البختری ابن ہشام نے مشورہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی یعنی لوہے کی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ابو البختری کے رائے سے شیخ نجدی بشک
کی شکل میں جو ابلیس لعین تھا اس نے اختلاف کیا کہ یہ رائے درست نہیں ہے، اور دلیل یہ پیش کی کہ جو صورت آپ نے قید کی بیان کی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، رفقا اور ان کے فدائیانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ صحابہ کرام جمع ہو کر تم پر حملہ کر دے اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑا لے۔ تو ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہوئی کہ ہاں، یہ شیخ نجدی کی جو بات ہے یہ درست ہے۔ ابو الاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، یہ باہر جا کر جو چاہے کرتے رہے، ہمارے شہر ان کے فساد سے محفوظ ہوگا، مامون ہوگا۔ لیکن شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس لعین بولے کہ یہ رائے درست نہیں ہے، اور دلیل یہ پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شیرین زبان ہے آپ کو معلوم ہے، اور ان کے کلام میں اس کا کلام کتنا مسحور کن ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو بہت جلد اپنے طاقتور جماعت بنا لے گا اور تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں شکست ہوگی۔ ابو جہل نے بولا کہ میرے سمجھ میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان منتخب کرے، ان کو ایک عمدہ تلوار دے، اور یہ سب لوگ یک بارگی حملہ کرے۔ باقی رہا عبد مناف کے قصاص کا مطالبہ، تو سب قبیلوں سے قصاص لینا ظاہر ہے مشکل ہوگا، البتہ خون بہا کا دیت کا مطالبہ رہ جائے گا، ہم بھی فکر ہو کر سب قبیلے اس کو ادا کریں گے۔ شیخ نجدی کی صورت میں ابلیس لعین نے سن کر ابو جہل کی رائے کو درست قرار دیا، اور پورے مجلس نے اس کے حق میں رائے دی کہ یہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حضرت جبریل امین نے دار الندوہ کے ساری مشاورت کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، اور یہ تدبیر بتلا دی کہ رات کو آپ اپنے بسترے پر آرام نہ کریں، اور آپ کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت ہے۔ ادھر قریش نوجوانوں نے مکان کا محاصرہ کیا، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آج رات میرے بسترے پر آپ آرام فرما دیں، اور خوشخبری بھی سنا دی کہ اگرچہ بظاہر آپ کے جان کو خطرہ ہے، مگر دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے معجزانہ انداز سے باہر نکلے، اور اللہ کے حکم سے بامر الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی بھر کر ان کے نظروں کی طرف، ان کے فکروں کی طرف پیر دی، اور باہر تشریف لے گئی۔ باہر جانے کے بعد ایک اور بندہ جو اس طرف آ رہا تھا، اندر آ رہا تھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ تو اس شخص نے بتلایا تم کس خام خیالی میں ادھر کھڑے ہو، وہ تو نکل جا چکے ہیں، تم اپنے سروں کو چیک کرو، تمہارے سروں پر وہ مٹی پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے چیک کیا کہ ہاں واقعی، اور پھر بستر پر چیک کیا۔ محاصرہ کرنے والوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ان کے کروٹوں سے پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ پھر اس لیے وہاں پر انہوں نے اقدام قتل بھی نہیں کیا، اور صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ نامراد، خائب، خاسر، ناکام واپس چلے گئے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 30 میں قریشی سرداروں کے آراء کی روشنی میں جو 3 آراء سامنے آئی تھی،
قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ، یعنی یہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کفار آپ کے خلاف تدابیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کرے یا قتل کرے یا شہر بدر کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب تدبیریں خاک میں ملا دی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لفظ مکر عربی لغت میں بئی معنی استعمال ہوتا ہے کہ کسی حیلہ یا تدبیر کے ذریعہ اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک لینا، اس معنی پر مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مگر اگر یہ کام، یہ جو مکر ہے، نیک مقصد کے لیے ہو تو محمود ہے، بہتر ہے، اور اگر کسی برے مقصد کے لیے ہو تو مذموم ہے اور برا ہے۔ اور اس وجہ سے لفظ مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور انسان کی طرف بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کے لیے صرف اس موقع، محل اور ماحول میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام کے سیاق سباق کے ذریعہ مکر مذموم کا شبہ نہ ہو سکے۔ ایک اور بات بئی مقام قابل غور ہے کہ آیات کے آخر میں مضارع کا صیغہ لایا جو حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر، فیوچر پر بھی دلالت کرتا ہے، اور فرمائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یعنی وہ اہل ایمان کی اظہار ثانی کی تدابیر کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کے تدابیر کو ناکام بنا دی اور ناکام بنائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کفر کا ہمیشہ یہ دائمی شیوہ طور طریقہ رہا اور رہے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی تدابیر بنائیں گے، اور اللہ کی نصرت، مدد ہمیشہ ہی سچے کامل مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اور ان کفار کی تدابیر کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے دفع کرتے رہیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایمان سچا ہو، ایمان کامل ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ازل سے ابد تک ہمیشہ حیٌ تا حیٌ ہے، حیٌ رہے گا، قیوم تا قیوم ہے، قیوم رہے گا۔ لیکن کمزوری ہماری ہے کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، ورنہ اللہ تعالی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے، مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔